बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले मैं अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे और मेरी बेगम को अपने घर की ज़ियारत का इज़्न अता फ़रमाया। ये मेरे रब के फ़ैसले हैं कि वो जब चाहे जिसको चाहे अपने घर की ज़ियारत के लिए मुंतखब करता है। अपने इस उम्रा ट्रिप में मैंने मक्का और मदीना की कुछ ज़ियारात को कैमरे की आंख में बंद किया है। तो चलें शुरू से शुरू करते हैं। तो आखिरकार वो दिन आ गया कि जब हमने मुल्तान पाकिस्तान से उम्रा के लिए सऊदी अरब रवाना होना था। रो रहा है मेरा बेटा। चलो आओ, ये हमारे साथ जाएगा। तो हम घर से मुल्तान एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए क्योंकि हमारी फ़्लाइट सऊदी एयरलाइन थी, और जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सऊदी एयरलाइन का जहाज़ हमारे इंतज़ार में मौजूद था। एयरपोर्ट पर पहुंचकर हमने बोर्डिंग की। बोर्डिंग करवाने के बाद हम जहाज़ की तरफ रवाना हुए। जहाज़ में पहुंचकर अपनी अपनी सीट ढूंढी और अपनी सीट पर बैठ गए, और फिर मुल्तान से जद्दा तक का सफ़र तय किया, और फिर जद्दा से मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्का पहुँचे तो हम सीधा अपने होटल में गए। मक्का में हमारा स्टे अल किस्वा टावर में था। हम अल किस्वा टावर पहुँचे तो यहाँ जाकर पता लगा कि अल किस्वा टावर के टोटल 5 टावर्स हैं। इन 5 टावर्स में जो हमें रूम मिला वो सेकंड टावर में 3rd फ्लोर पर 19 नंबर रूम्स हमें अलॉट हुआ। हम अपने रूम में गए, रूम में सामान रखा और कुछ देर आराम किया। फिर हमने वज़ू किया। वज़ू करके हम उम्रा के लिए हरम की तरफ बाहर निकले। तो बाहर पहुंचकर हमने ये कुछ क्लिप्स कैमरे की आंख में बंद किए। ये होटल के सामने एक दुकान है जिसमें कुल्लो शैन 2 रियाल यानी 2 रियाल की हर चीज़, जो कि पाकिस्तानियों की फेवरेट दुकान है। और ये कुछ मनाजिर हैं अल किस्वा टावर के बाहर के। ये मनाजिर कैमरे में बंद करने के बाद हम उम्रा के लिए हरम की तरफ रवाना हुए। जब हम हरम में दाखिल हुए तो उस वक्त मेरी ज़िंदगी का ये वो खुश नसीब लम्हा आया कि जब मैंने काबा को अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा लाइव देखा। यहाँ पर हमने दुआएं मांगी और सजदा शुक्र अदा किया। उसके बाद उम्रे के तवाफ़ की नीयत की और हमने अपना उम्रा तवाफ़ से स्टार्ट कर दिया। तवाफ़ करने के बाद हमने मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नफल अदा किए और फिर सफ़ा मरवा की तरफ सई के लिए निकल गए। जब हम सफ़ा पर पहुँचे तो सफ़ा पर कुछ दुआएं की। दुआ करने के बाद हमने अपनी सई स्टार्ट की। सफ़ा से मरवा की तरफ सई का पहला चक्कर होता है, तो सफ़ा से हमने अपना पहला चक्कर स्टार्ट किया और वो मरवा पर जाकर ख़त्म हुआ। इसी तरीके से मरवा से सफ़ा और फिर सफ़ा से मरवा, तो टोटल 7 चक्कर सई के होते हैं, जो कि मरवा पर 7वां चक्कर इख्तिताम पजीर होता है। जब हमने 7वां चक्कर कंप्लीट किया तो वहाँ पर हमने तकसीर की, यानी बालों का काटना। वहाँ पर हमने कुछ बाल काटे और उम्रा तमाम हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने घर में तमाम दुनिया से मुसलमानों को इज़्न दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर इबादत में मशगूल हैं। रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान इमला क़ल्बी कुरान वास्क़ि हयाती कुरान। रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान इमला क़ल्बी कुरान वास्क़ि हयाती। The next day. दूसरे दिन क्योंकि मैं एहराम में नहीं था तो हमने हरम के 1st फ्लोर से काबा की ज़ियारत की, और काबा की ज़ियारत करके हम हरम के इतराफ़ की ज़ियारत की तरफ निकल गए। ये आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं ये बाबे अली है। ये हरम में मौजूद है बाबे अली। उस वक्त ये बंद किया हुआ था, यहाँ से कोई गुज़र नहीं सकता था। इसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ़ ज़ियारत की, और ज़ियारत अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये बाबे अली, इसके साथ बाबुस्सलाम है। बाबुस्सलाम भी हरम का एक दरवाज़ा है, और उसके साथ
یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہوا کرتا تھا. اب اس جگہ کو تھوڑا سا اونچا کر کے ٹبہ ٹائپ بنا کر اس کے ارد گرد بیریئر رکھ دیے گئے ہیں. یہاں پر بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہوا کرتا تھا. اس کی بیک سائڈ پر اگر آپ دیکھیں تو اس کی بیک سائڈ پر خواتین کا واش روم ہے جو کہ ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا، اور اب اس جگہ پر خواتین کا واش روم بنایا ہوا ہے. اس کے بعد آپ یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر یہ والی وہ پہاڑی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معجزہ دکھایا تھا، اور اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. یہ ایگزیکٹ وہ پہاڑی اس وقت وہاں پر موجود ہے، یہ والی پہاڑی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. اور یہ اس کے ساتھ جو راستہ جا رہا ہے سارا، اس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر حرم میں جاتے تھے. دور یہ آپ کو یلو کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت ہے. یہاں سے آپ اس راستے سے گزر کر حرم میں تشریف لے جاتے تھے. اس بلڈنگ کے اوپر 2 آپ کو کھڑکیاں نظر آ رہی ہوں گی. یہ جو ونڈوز ہیں یہ باقی کھڑکیوں سے تھوڑی ڈیفرنٹ بنائی ہوئی ہیں. یہ وہ جگہ بنائی ہوئی ہے جو کہ مشہور واقعہ ہے کہ یہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے تو اس جگہ سے ایک بڑھیا آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. تو یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ راستہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر حرم میں داخل ہوا کرتے تھے. ابھی میں آپ کو کلوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت دکھاتا ہوں. یہ دوسرے اینگل سے ویو ہے اس کا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. یہ وہ مکان ہے جو کہ اب اس وقت لائبریری بنا ہوا ہے. باندھے اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. جائے ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس وقت اس مکان کو لائبریری بنایا ہوا ہے. اس کو بیسیکلی بند کیا ہوا ہے انہوں نے. ہم اسپیشلی کسی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں. اگر میں بیک سائڈ دکھاؤں گا تو آپ کو فیل ہو جائے گا. یہ سارا انہوں نے یہاں سے بلاک کیا ہوا ہے. یہ وہ مکان ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. میں دور سے بھی اس کا ویو بناؤں گا، لیکن یہ وہ مکان ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. یہ حرم کے قریب ایجاد روڈ ہے. ایجاد روڈ پر 4 مختلف جگہوں پر اسٹال لگے ہوئے ہیں، جہاں پر 2 خواتین کا اسٹال ہے اور 2 مردوں کے لیے. جہاں پر سعودی عرب کی جو ٹریڈیشنل ڈش ہے وہ ہے قہوہ. تو حکومت کی طرف سے زائرین کے لیے یہاں پر قہوہ بالکل فری تقسیم کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کا قہوہ پینے کا موڈ ہو تو آپ ایجاد روڈ پر جا کر قہوہ پی سکتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد حرم کے ارد گرد جو ایریاز تھے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے میں نکلا. تو یہ مکہ کی مشہور جگہ ہے جس کو مسفلہ کبری کہا جاتا ہے. کبری پل کو کہتے ہیں. تو میں مسفلہ کبری تک آیا اور یہاں سے میں نے دیکھا کہ اس کے مسفلہ کبری کے دونوں سامنے 2 روڈز چل رہے ہیں. ایک ابراہیم خلیل روڈ ہے اور ایک ہجرہ روڈ ہے. اگر ہم ابراہیم خلیل روڈ پر جائیں تو وہاں پر بھی بہت سے ہوٹل موجود ہیں، اور ہجرہ روڈ پر جائیں تو وہاں پر بھی بہت سے ہوٹلز موجود ہیں. زیادہ تر وزٹرز اور حاجی حضرات جو ہے وہ انہی ہوٹلز میں قیام پذیر ہوتے ہیں، ابراہیم خلیل روڈ اور ہجرہ روڈ پر. ان دونوں روڈز پر نہ صرف ہوٹلز ہیں بلکہ وہاں پر نیچے ساری مارکیٹ بھی موجود ہے، اور اس مارکیٹ میں مختلف اقسام کی دکانیں اویلیبل ہیں.
اور آپ لوگ ان دکانوں سے شاپنگز بھی کر سکتے ہیں۔ ان دکانوں پر بہت زیادہ رش پایا جاتا ہے۔ اس ایریا کو ایکسپلور کرنے کے بعد میں حرم کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ مجھے مغرب کی نماز سے پہلے اس حرم کی حدود میں انٹر ہونا تھا، کیونکہ یہ نماز سے پہلے حرم کی حدود بند کر دی جاتی ہے۔ یہ سامنے آپ کو ایسکلیٹر نظر آ رہے ہیں، یہ حرم کی حدود ہے، یہاں سے حرم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں شامل ہونے کے لیے آپ کو اذان سے پہلے حرم کی حدود میں داخل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں حرم کی حدود میں نماز سے پہلے داخل ہوا۔ وہاں پر ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے پھر مارکیٹ کا کچھ وزٹ کیا۔ The next day. اس دن کیونکہ ہمارا دوسرے عمرے کا پلان تھا، اس لیے ہم نے ہوٹل سے ہی احرام باندھا اور ہم احرام باندھ کر حرم کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم ہوٹل سے احرام باندھ کر نکلے ہوٹل کی شٹل سروس سے، کیونکہ یہاں پر شٹل سروس تھی جو کہ تقریباً آدھا راستہ شٹل سروس سے ہم طے کرتے تھے اور آدھا راستہ ہمیں پیدل واک کر کے جانا پڑتا تھا۔ تو ہم احرام باندھ کر ہوٹل کی شٹل سروس سے حرم کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ تقریباً 3 سے 4 منٹ کی ڈرائیو تھی، جو کہ شٹل سروس کا جو ڈراپ پوائنٹ ہے وہاں تک 3 سے 4 منٹ میں وہ شٹل سروس پہنچاتی ہے، اور اس ڈراپ پوائنٹ پر اترنے کے بعد آپ حرم کی طرف آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے۔ تو جب ہم شٹل سروس سے حرم کی طرف گئے، ہمیں 3 سے 4 منٹ لگے، اور جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پر ڈراپ پوائنٹ پر اترنے کے بعد تقریباً 4 سے 5 منٹ کا ہم نے پیدل واک کر کے حرم کی طرف جانا پڑا۔ اس دن ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم ظہر عصر حرم میں ادا کریں گے۔ ظہر عصر ادا کرنے کے بعد، کیونکہ عمرہ کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ میقات پر جانا پڑتا ہے اور میقات سے آپ کو نیت کرنی پڑتی ہے، تو ہم نے پلان کیا کہ ہم ظہر اور عصر حرم میں ادا کریں گے، اور اس کے بعد ہم میقات جائیں گے، اور میقات پر ہم اپنے دوسرے عمرے کی نیت کریں گے، اور پھر حرم واپس آ کر ہم اپنا عمرہ سٹارٹ کریں گے۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے ہم پیدل گزر کر حرم کی طرف جاتے تھے۔ اس راستے پر تقریباً ہمیں 5 منٹ کی واک کرنی پڑتی تھی شٹل کے ڈراپ پوائنٹ سے، اور ہم پھر حرم پہنچ جاتے تھے۔ تو ہم صبح نکل گئے حرم کی طرف تاکہ ہم ظہر اور عصر حرم میں ادا کر سکیں۔ یہاں پر ہم حرم تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ میرے مولا 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 مولا، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ہم دوسرے عمرہ کے لیے میقات کی طرف جا رہے ہیں۔ میقات پر ہم بذریعہ ٹیکسی
مسجد عائشہ پہنچے. یہ میقات ہے کیونکہ یہ حرم کی حدود سے باہر ہے, تو یہاں پر ہم اپنے دوسرے عمرہ کے لیے احرام کی نیت کریں گے. یہاں پر ہم مغرب کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے احرام کی نیت کریں گے اور پھر ہم واپس حرم کی طرف روانہ ہو جائیں گے عمرہ کے لیے. یہ مسجد عائشہ کے مناظر ہیں جو کہ حرم کی حدود سے باہر ہے. مسجد عائشہ پہنچ کر ہم نے نوافل ادا کیے اور پھر مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے بعد احرام کی نیت کی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کعبہ کے رکن یمانی کی زیارت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ حرم میں عشاء کی نماز کے روح پرور مناظر سے لطف اندوز ہوں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں. أشهد